الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اعوذ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर्रहीम अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मेरे नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको ईद मुबारक। यकीनन आप सब इस वक्त ईद की गहमा गहमियों में मसरूफ़ होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस ईद की हकीकी खुशियाँ नसीब करे। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये रमज़ानुल मुबारक हमें अता किया, जिसमें हमने बढ़ चढ़ कर कोशिश की अपनी रोज़ों के ज़रिए, नमाज के ज़रिए, इबादत के ज़रिए, अखलाक के ज़रिए, सदका व खैरात के ज़रिए हर तरह से हमने कोशिश की कि हम इस महीने की जो फ़ज़ाइल हैं, जो रहमतें और बरकतें अल्लाह ने रखी हैं, वो हासिल कर सकें और इसके नतीजे में हम अल्लाह को राज़ी कर सकें। ये अल्लाह का बड़ा ख़ास करम है इस उम्मत पर कि अल्लाह ने ये एक महीना तरबियत का ऐसा रखा है कि एक इज्तिमाई माहौल बन जाता है कि हम सब एक दूसरे से सीखते हैं और बढ़ चढ़ कर इस कोशिशों में रहते हैं कि हम अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर लें, हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकी हासिल कर लें। इसी फ़िक्र में हम इस महीने को गुजारते हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम इबादत को, उन तमाम सोच व ख़यालात को जो हम उसको राज़ी करने के लिए करते रहे, उसको कबूल फरमाए और इस तरबियत के नतीजे में हमारी आइंदा ज़िंदगी में बेहतरी और वो इनक़लाब बर्पा कर दे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है। मेरी बहुत अज़ीज़ साथियों, हम जब भी दुनिया में किसी भी ट्रेनिंग, किसी कोर्स में या कहीं एडमिशन लेते हैं, कहीं अपेयर होते हैं, तो ये मुमकिन नहीं होता कि हम उस ट्रेनिंग पीरियड से पहले जिस सिचुएशन में हों, हमारा लेवल ट्रेनिंग के बाद भी वही रहे। ऐसा मुमकिन नहीं है। हर शख्स अपनी सतह के मुताबिक, अपनी काबिलियत के मुताबिक ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग के बाद कुछ ना कुछ उसने स्टेप्स बढ़ाए होते हैं और कुछ ना कुछ उस ट्रेनिंग से हासिल किया होता है। ये मुमकिन नहीं है कि वो ट्रेनिंग के बाद भी वहीं खड़ा हो कि जहाँ ट्रेनिंग से पहले खड़ा हो। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि वो तरबियत का निज़ाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों के लिए बनाया हो, मंसूबा तैयार किया हो, उस ट्रेनिंग के बाद हमारी ज़िंदगी नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है कि हम कुछ ना कुछ गेन ज़रूर करते हैं, लेकिन दर हकीकत हमें उसको सोचने की, उसका इदराक करने की ज़रूरत है, उसको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, उसको मार्क करने की ज़रूरत है कि हमने क्या अचीव किया है। हम रमज़ानुल मुबारक के मकासद को वेलकमिंग रमज़ान प्रोग्राम्स में भी सुनते रहे। दौरान रमज़ान भी हम बार बार वो 1 पॉइंट एजेंडा, वो 1 पॉइंट ऑब्जेक्टिव जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रमज़ानुल मुबारक का तय किया है, हमारे कानों से बेशतर बार गुज़रा। वो क्या था? ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार कर सको। क्या है वो 1 पॉइंट एजेंडा? वो एक ऑब्जेक्टिव जो इस माह का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तय किया कि तुम तक़वा इख्तियार कर लो, तुम अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर लो, तुम अल्लाह से की मोहब्बत को हासिल कर लो, तुम अल्लाह का वो कनेक्शन हासिल कर लो। ये इस महीने का ऑब्जेक्टिव अल्लाह ने रखा। आइए हम उस सारी प्रैक्टिसेस को और वो सारी लर्निंग जो इस महीने की, पहले हम उसको पॉइंट आउट करते हैं। हम देखते हैं हमने क्या चीज़ की और उसके नतीजे में क्या सीखा। हमने रोज़े रखे, हम भूखे प्यासे रहे दिन भर, गर्मियों के दिन थे और शदीद भूख और प्यास का एहसास होगा। लेकिन इस भूख और प्यास के एहसास का आउटकम क्या था कि वो ज़ब्त नफ्स था, वो सब्र तहम्मुल था जो हमने इसके नतीजे में हासिल किया। कहीं हमें ये एहसास नहीं हुआ, कहीं ये ख़याल हमारे दिल में नहीं आया कि हम उठें और छुप के कुछ खा लें और पी लें। हमने उस प्यास का एहसास हुआ तो उस प्यास को बर्दाश्त किया?
اگر بھوک کا احساس ہوا اس بھوک کو برداشت کیا، تو برداشت کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وہ صبر اور تحمل اور اپنے نفس پر قابو پانے کی جو صلاحیت ہے وہ ہمارے اندر پیدا کی۔ اس کے بعد ہم نے فرض نمازوں کا اہتمام تو ہم کرتے ہی ہیں عموماً، لیکن اور خشوع اور خضوع کے ساتھ کیا، اور اس کے ساتھ نوافل کا مزید اہتمام کیا، تہجد پڑھی، تراویح پڑھی۔ وہ ایکسلنسی اس سے سیکھی ہم نے کہ ہم کسی بھی کام میں بڑھ کر کچھ کرنے والے ہوں، اور احسان کے رویے کے بعد جو کسی پہ بھی کہیں بھی ہم جب احسان کا رویہ کرتے ہیں تو اس کے بعد دلوں کی خوشی اور طمانینت کا لیول ہی الگ ہوتا ہے۔ اور وہ تراویح ختم ہونے کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ کیسا دل مسرور ہوتا تھا اور خوش ہوتا تھا، اور ایک بہت ہی اطمینان کا احساس ہوتا تھا جو ہم حاصل کرتے تھے۔ تو یہ ایکسلنسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے سکھائی۔ اس کے بعد ہم نے صدقہ و خیرات کیا، اور اس صدقہ و خیرات کے نتیجے میں ہمارے دل میں یہ احساس جو عموماً مصروفیات میں نہیں کر پاتے کہ وہ مجبور اور بےکس اور مظلوم لوگ جو کس طرح سے بھوک و پیاس کے ساتھ، فاقے کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، ان کا ایک احساس اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں پیدا کیا، اور ہم نے ان کے لیے صدقہ و خیرات کیا۔ اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا، دعائیں کی، استغفار کیا زیادہ سے زیادہ۔ شب قدر کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا کی، اور راتوں کی نیندوں کو چھوڑ کر، آرام کو چھوڑ کر، نرم بستروں کو چھوڑ کر ہم نے اللہ کے آگے جھکے رہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ وہ ساری پریکٹسز تھیں، یہ وہ ساری لرننگ تھیں جو اللہ رب العزت نے اس رمضان المبارک کی مشقت سے ہمیں سکھائی۔ ساتھیوں، اب یہ چیلنج ہے ہمارے لیے کہ یہ قیمتی خزانہ جو اس ماہ کی عبادت کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہوا ہے، ہمیں اسے کیسے سیکیور کرنا، عبادت کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہوا ہے، ہمیں اسے کیسے سیکیور کرنا ہے اور کیسے انہینس کرنا ہے۔ اس کی بالکل ایسے ہی فکر کیجئے جیسے آپ کو کوئی بہت بڑا خزانہ آپ کے ہاتھ آیا ہو اور چاروں طرف لٹیرے ہوں، تو پھر آپ کیسے اسے اپنے ہاتھوں میں دبا کے اور سینے سے لگا کے اس کو بچائیں گی اور اس کی حفاظت کی فکر کریں گی۔ آج دنیا کی رنگینیوں کی مثال بھی بالکل لٹیروں کی مانند ہے کہ اگر اللہ نہ کرے ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاتے ہیں تو پھر خدشہ ہے اس بات کا کہ یہ خزانہ ہمارے ہاتھوں سے سلپ ہو جائے۔ ساتھیوں، عید کے موقع پر ہم تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہی اصل وہ کی پوائنٹ ہے کہ یہ اللہ کی تکبیر، یہ اللہ کی کبریائی، یہ اللہ کی حاکمیت اصل میں ہمیں اپنی زندگیوں میں قائم کرنی ہے۔ ہمیں اپنے یہی اس خزانے کی حفاظت کر سکے گی۔ اس کے لیے میں نے ایک لائن آف ایکشن مرتب کیا، میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ میں اپنے لیے بھی ہم سب مل کر اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی رہے، اور یہ جو تقوی اور قرب کی ہم نے صرف تھوڑی بہت جتنی بھی حاصل کی ہے اس کو ہم محفوظ کر سکیں۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع کر لیجئے۔ یہ خواہشات ہی ہوتی ہیں کہ جب ہم جو خواہش سیٹ کر لیتے ہیں نا، پھر ساری تگ و دو، ساری بھاگ دوڑ، سارے ریسورسز، ساری قابلیتیں اور صلاحیتیں ان خواہشات کو پانے کے لیے لگا دیتے ہیں۔ تو یہ خواہشات اگر اللہ کے تابع ہوں گی تو پھر وہ ساری بھاگ دوڑ نتیجتاً اللہ کے تابع ہو جائے گی۔ ہمیں صحابہ کرام کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں ایسی کہ جب وہ اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے تو اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے کہ جو ہمیں جنت میں لے جائے، یا جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بھی یاد آتا ہے کہ جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف رکھے ہوئے تھے اور یہ بات انہوں نے معلوم کی کہ اگر تمہیں اللہ یہ موقع پرووائڈ کرے کہ تم اپنی خواہشات اللہ سے پوری کرو تو تم کیا مانگو گے اللہ سے؟ تو کسی نے کہا کہ مال و زر کہ جو میں اللہ کی راہ میں لٹا دوں، کسی نے کہا کہ اونٹ مل جائیں اور وہ میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، کسی نے کہا کہ سونے چاندی سے بھرے کمرے مل جائیں اور وہ میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند نوجوان صحابہ کرام کے نام لیے کہ مجھے یہ نوجوان مل جائیں جن کے ساتھ مل کر اللہ کے دین کو قائم کیا جائے۔ تو یعنی خواہشات کیا تھیں کہ جب آپ کو موقع مل رہا ہو، اللہ کے خزانے کھل رہے ہوں آپ کے سامنے،
تو آپ مانگیں تو کیا مانگیں، جو بھی مانگیں وہ صرف اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے لیے اور اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ تو جب خواہشات اللہ کے تابع ہو جائیں گی تو وہ ساری تگ و دو، وہ ساری جو ہماری زندگیوں کی اور دن و رات کی بھاگ دوڑ ہے نا، وہ اس کے تابع ہو جائیں گی۔ دوسری بات یہ کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کیجیے۔ دنیا کی جتنی حیثیت ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا نا، کہ سمندر میں چھوٹی انگلی ڈبوئی اور اس میں پانی کے جتنے قطرے چپک گئے، بس وہ دنیا ہے۔ اب جو باقی سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ تو دنیا کی حیثیت اتنی ہی ہے، تو اس کی ہم اتنی ہی اسی کے مطابق ہم اس کے پیچھے بھاگیں، اس کی فکر نہ کریں۔ آپ یقین جانیے کہ دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی اور دنیا آپ کو ملے گی۔ مجھے اس پر ڈاکٹر رکسانہ جبی کی یہ بات یاد آتی ہے، سر میں اس بات دہراتی بھی ہوں کئی جگہوں پر بھی، چونکہ اس نے مجھے بہت اور انشاءاللہ آپ کو بھی بہت فائدہ پہنچائے گی، کہ اللہ کے کاموں میں لگ جائیے، آخرت کو فوکس کر لیجئے۔ یہ دنیا آپ کو خود ملے گی، اچھے سے اچھا کھلائے گی، اچھے سے اچھا پہنائے گی، میچنگ کی بیلیں بھی لگوائے گی، پیارے پیارے دوپٹے بھی بنوائے گی۔ یہ بالکل ان کے جملے تھے اور یہ بات میرے دماغ سے چپک گئے، اور یقین جانیے کہ ایسا ہی ہے کہ جب ہم اللہ کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، جب ہم اللہ کی رضا کو فوکس کر لیتے ہیں، جب ہم آخرت کی کامیابی کو فوکس کر لیتے ہیں، تو پھر یہ دنیا بھی ہمیں مل جاتی ہے۔ تیسری بات وہ یہ کہ نمازوں کی پابندی، فکر کے ساتھ پابندی، اور نمازیں بھی ایسی کہ جو خشوع و خضوع والی ہوں، جو ایسی ہوں کہ جس کے لیے احادیث ہیں کہ وہ برائیوں اور فحاشی سے بچانے والی نمازیں ہوں۔ وہ ایسی نماز ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی کے دروازے کے باہر نہر بہتی ہو، وہ شخص اس نہر میں دن میں 5 دفعہ غسل کرے تو کیا ممکن ہے کہ اس کے جسم پہ گندگی چپکی رہ جائے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں اللہ کے نبی، ایسا ممکن ہی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت نمازوں کی صورتحال بھی ایسی ہی ہے کہ اگر 5 وقت نماز پڑھی جائے تب ممکن نہیں ہے کہ انسان پہ گناہ اور بدی چمٹی رہ جائے۔ تو ایسی نمازوں کی پابندی کیجیے۔ یہ 5 نمازیں 5 گارڈز آف اے ڈے ہیں کہ جس سے اگر ہم خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں تو وہ اللہ سے کنیکشن مستقل اور مضبوط ہو سکتا ہے۔ چوتھی چیز مطالعہ قرآن۔ یہ جو قرآن کی ہیبٹ الحمدللہ ہماری بن گئی ہے رمضان المبارک میں، اس کو ڈسکنٹینیو نہ کیجیے، اس کو کنٹینیو رکھیے۔ چند آیات ہوں لیکن ترجمہ و تفسیر کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیے۔ اور جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ اس قرآن کو ہم نے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا ہے کوئی جو اس کو سمجھے؟ تو جو یہ بات جہاں اس کے کانٹینٹ کے لیے بھی ہے کہ اس میں اتنی سادہ اور آسان بات ہے کہ سمجھنا مشکل نہیں ہے، وہیں یہ بھی کہ آج کی ٹیکنالوجی نے بھی اس قرآن کو سمجھنا اور پڑھنا آسان کر دیا ہے کہ ہمیں اس کے لیے کہیں جانا نہیں ہے۔ اگر ہم مصروف ہیں اس وقت پڑھائی میں یا گھروں کی دیگر مصروفیات میں، بچے چھوٹے ہیں، ہم نہیں نکل کے کہیں جا سکتے، تو ہم آن لائن جو بھی سیشنز ہو رہے ہیں، قرآن کی کلاسز ہو رہی ہیں، ہم اس سے کنیکٹ ہو کر اس قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس ٹیکنالوجی نے اس قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دیا ہے، تو اس کو ہم اپنے روٹین کا حصہ بنا کے رکھیں۔ 5ویں اور آخری بات، یہ بات اتنی اہم ہے کہ اگر اس کو ہم اس عمل میں لے آئیں تو اوپر کی جو 4 باتیں بیان کی ہیں وہ بھی بہت محفوظ رہیں گی۔ اور یہ آخری بات یہ ہے کہ ہم کسی اجتماعیت سے منسلک ہو جائیں، ہم کسی پلیٹ فارم سے کنیکٹ ہو جائیں، اس دنیا میں گم ہونے سے اپنے آپ کو بچا لیں، اپنے آپ کو آزادی و خود مختاری سے بچا لیں۔ ہم جب کہیں سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں نا، تو یہ جو بار بار ہم اپنے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، کمزور ایمان ہیں، چیزیں بھول جاتے ہیں، یا ان چیزوں کی اہمیت کم ہو جاتی ہے اور پھر دنیا غالب آ جاتی ہے، تو یہ اجتماعیت ہی ہے جو ہمیں بچا کے رکھتی ہے اور اس ایمان پر کھڑا کر دیتی ہے اور مضبوط کر دیتی ہے۔ تو چاہے آپ کہیں سے بھی ہو، جماعت اسلامی سے ہوں، اسلامی جمعیت طالبات سے ہوں، JIU سے ہوں، کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیجئے کہ یہی کنیکشن انشاءاللہ ہمیں مضبوط رکھے گی۔
یہ 5 لائن آف ایکشن ہے، کہ جس کو ہم اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو 2 کیز بھی بتاؤں گی کہ وہ 2 کیز ہمیں بات کو جانچنے میں مددگار ہوں گی کہ ہم اس راہ ہدایت پر ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے، یا ہم کتنا اس تقویٰ کی صفت ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں وہ احادیث کے ذریعے سے ہمیں یہ کیز بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جب شیطان گناہ کے لیے ابھارے تو انسان کا تقویٰ ہوتا ہے جو اس کو روک دیتا ہے۔ اپنی اس انر پاور کو چیک کریں، یہ انر پاور ہمیشہ پاورفل ہونی چاہیے۔ اگر یہ پاور نہ رہے اور ویک ہوتی چلی جائے، اللہ نہ کرے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انسان کا تقویٰ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس انر پاور سے اپنے تقویٰ کو چیک کیجئے۔ دوسری کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی طرف راغب ہو جاؤ، دوسری نیکی کی مطلب ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی، دوسری نیکی کے بعد تیسری نیکی، یہ جو نیکیوں کا تسلسل ہے نا، یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ سے کی۔ ایک حدیث کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ یہ حدیث میں لازمی یوتھ کے سامنے رکھتی ہوں، اس لیے کہ یہ یوتھ سے ہی متعلق ہے، اور آپ نے سنی بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ان 5 سوالات کے جوابات نہ دیے جائیں گے قیامت کے دن تو انسان ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ وہ 5 سوالات کیا تھے؟ وہ 5 سوالات یہ ہیں کہ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری، تم نے اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری، تم نے مال کہاں سے کمایا، تم نے مال کہاں خرچ کیا، اور آخری سوال ان سے متعلق۔ ان 5 سوال پر غور کیجئے کہ یہ 5 سوال جوانی سے متعلق ہے، مال سے متعلق ہے۔ مال انسان کب کماتا ہے؟ جوانی میں کماتا ہے۔ مال کب خرچ کرتا ہے؟ جوانی میں ہی اس کی خواہشات ہوتی ہیں کہ وہ اچھا سے اچھا پہنے اور اچھے سے اچھا کھائے اور ہر چیز اس کی اپڈیٹڈ ہو، چاہے وہ اس کے موبائل کا کور ہو یا بیگ کی کی چین ہو، ہر چیز اس کی بالکل پراپر ہو۔ بڑھاپے میں تو جو پہنا دیا جاتا ہے وہ پہن لیا جاتا ہے، اور جو کھلا دیا جاتا ہے وہ کھا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح عمر کہاں گزاری؟ عمر ایوریج ایجز کیا ہیں آج کل؟ 60 ایئرز، 70 ایئرز، 60 ایئرز ہے۔ تو اس عمر کا زیادہ حصہ کس پر مشتمل ہے؟ جوانی پر مشتمل ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ باقی تو 20-25 سال ہی ہیں اس کے علاوہ۔ اور اس سے اگلا سوال تو ہے ہی فوکس جوانوں کے لیے کہ جوانی کہاں گزری۔ آخری سوال جو علم سے متعلق ہے، تو علم بے شک انسان زندگی کے ہر دور میں حاصل کرتا ہے، لیکن پھر بھی زیادہ حصہ کب وہ اس تگدو اس بھاگ دوڑ میں گزارتا ہے؟ جوانی میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 5 سوال جوانی سے متعلق ہیں۔ تو ساتھیوں، اوائل عمر میں جتنا جلدی انسان کو ان سوالات کا ادراک ہو جائے کہ ہمیں ان 5 چیزوں کا جواب دینا ہے، تو اتنا ہی وقت بھی عمل کا ہوتا ہے۔ اس لیے اس حدیث کو یاد رکھیں اور اس حدیث کے مطابق اپنے عمل کو اس کے مطابق بنائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہر وہ کام ہم سے کرائے جو اس کی رضا کے لیے ہوں، جو اس کی اطاعت کے لیے ہوں، ہر اس کام سے بچا لے جس سے وہ ناراض ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔